हाय देयर, अस्सलाम वालेकुम। आज 42 के साथ आपके मेज़बान ज़ोया मलिक। लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरना एक बहुत मुश्किल काम है। इस काम में महारत हासिल करना और इस काम में अपने आप को मनवाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल। हमारे आज के शो के जो मेहमान हैं, ना सिर्फ ये कि वो अपने काम में महारत हासिल रखते हैं, बल्कि शायरी में एक मुनफरिद अंदाज के भी हामिल हैं। हम बात कर रहे हैं सैयद सलमान गिलानी साहब की, जिनके घर के बाहर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। अपने घर में हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। आज का पूरा दिन हम उनके साथ गुजारेंगे और जानेंगे कि उनकी शख्सियत कैसी है। सुनेंगे उनसे मज़ेदार किस्म की शायरी। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं आप? थैंक यू सो मच। आइए। आप हमें अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में बताइए। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए गरीब खाने पे और मुझे मौका दिया आपसे गुफ्तगू का, अपने नाज़रीन से गुफ्तगू का। मेरी पैदाइश लाहौर की हुई है 1951 में, निस्बत रोड लाहौर। यहाँ हमारी फूफी होती थी, पार्टीशन से पहले ही शादी शुदा थी वो। फिर हमारे दादा दादी, हमारे वालिद, ताए चचे सारे इधर ही आए। लेकिन जहाँ पर कड़मास मच गया तो जाहिर है कि फिर थोड़ा थोड़ा करके निकलना शुरू हुए वहाँ से। तो वालिद साहब 47 में ही 2-3 महीने के बाद ही वो, यानी अक्टूबर नवंबर में शेखुपुरा अदबी दोस्त उनको ले गए। शायर थे वालिद साहब भी, हिंदुस्तान के मुशायरे पढ़ा करते थे, ऑल इंडिया। तो नौजवानी में उनको भी मिल गई थी शोहरत। तो अदबी दोस्तों को पता चला, अखबारों में रिपोर्ट्स देखी उन्होंने, वो आके तो शेखुपुरा ले गए। शेखुपुरा पसंद आ गया। एक तो करीबी मज़ाफ़ाती शहर था और ख़ूबसूरत छोटा सा, तो जल्दी उनके वहाँ पर रवाबित बढ़ गए। तो फिर उनकी शादी हुई 49 में लाहौर में। तो फिर वालदा मेरी ज़ाहिर है कि शेखुपुरे वापस चली गई। तो पैदाइश मेरी होने वाली थी तो फिर लाहौर आई हुई थी, वहीं निस्बत रोड वाले घर में। तो फिर हम शेखुपुरे चले गए। फिर मेरी स्कूलिंग वहीं हुई, प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, गवर्नमेंट हाई स्कूल शेखुपुरा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, इंटरमीडिएट कॉलेज, फिर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, सारा शेखुपुरा से। फिर ओरिएंटल कॉलेज से मैं पंजाबी का MA, जो नई शुरू हुई थी पंजाबी MA, तो वो मैंने वहाँ से किया लाहौर से, लेकिन प्राइवेट किया था। वहाँ के तजुर्बात कैसे थे? कोई बात, कोई किस्सा, कोई कहानी जो याद रही हो आपको? वो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि याद भी हैं, और ज़ाहिर है कि वो एक बचपन का दौर होता है, बड़ा एक बादशाही दौर होता है, शहज़ादों वाला दौर होता है। तो बड़ी खुशी होती थी जब हम एक प्रोमिनेंट स्टूडेंट के तौर पर जब जाते थे, प्रोफेसर से, प्रिंसिपल से, हेडमास्टर से इनामात मिलते थे, तो बड़ी पजीराई होती थी, तो हमें बड़ी खुशी होती थी। ज़िंदगी का कोई यादगार वाक़या जो आपके जहन में हो? जी बेटा, वो ऐसा हुआ कि मैं शेखुपुरा से लाहौर की बस में बैठा, पता नहीं मिलने किसको आ रहा था, या तो मेरे सारे रिश्तेदार भी लाहौर में ही थे। तो कज़न्स थे, हम उम्र थे, तो हम जोलियों के पास बैठने उठने में ज़रा ज़्यादा वो लुत्फ़ होता है, मज़ा होता है। तो या तो मैं उनको मिलने आ रहा था, मैं ये नहीं याद कि मैं किस मकसद के लिए आ रहा था। क्या उम्र थी आपकी? ये कोई 13-14 साल होगी। अच्छा। 13 साल, 12-13 साल, 14 साल। तो रंग रूप सुर्ख सफ़ेद था, तो इम्तदाद ज़माना से थोड़ी फ़र्क पड़ गया, लेकिन बहुत लोग ठहर के नहीं, जैसे तो फराज की नज़र में ठहर के दे, वो मुझे ठहर ठहर के देखा करते थे। तो मैं बस में बैठा हुआ था, तो एक जवान आदमी था, पैंट शर्ट उसने पहनी, तो अगली सीटों में बैठा था। मुझे बार बार पीछे, जब मैं स्टेड़ा हूँ तो उस वक्त से उसने मुझे ताड़ना शुरू किया। मैंने कहा पता नहीं। तो जब हम लाहौर उतरने लगे हैं तो उसने मेरा बाजू पकड़ा, उसने कहा कि कहाँ जाना है? मैंने कहा मैंने पक्की ठट्ठी जाना है, मुसम्मनाबाद में, मेरे मामू यहाँ थे। तो उसने कहा मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, मेरा उधर ही है घर। उसने रक्षा कराया,
میں نے کہا چلے گا نہیں مطلب، لیکن تھوڑا سا شک پڑا اس کی بد نظری سے، جیسے ہوتا ہے نا جیسے لڑکیوں کو دیکھتا بندہ. اچھا، اس زمانے میں رکشے تھے؟ ہاں رکشے تھے. اچھا. تو اب مجھے یہ بھی یاد نہیں ہے کہ رکشے تھے یا کیا چیز تھی، بہرحال مجھے وہ لے گیا. ٹھیک ہے. تو بہت پرانی بات ہے. تو مجھے لے گیا اور وہ شباب چوک اترا. وہاں سے اس نے کہا جی میں تھوڑا سا جی مجھے کام ہے ذرا ادھر آ جائے. میں کیا کہ شک مجھے پہلے بھی تھا لیکن اب میں کیا کروں. اس نے مجھے کہا جی کہ آپ یہاں بیٹھیں. گھر ویران تھا، سنسان گھر تھا، کوٹھی نما تھا. اچھا. اس میں اندھیرے تھے تو کچھ تھا. تو وہ مجھے وہاں بٹھا کر وہ چلا گیا. اس کے بعد وہ آیا تو مجھے اس نے کہا کہ میں فلموں کا ڈائریکٹر ہوں اور میں آپ کو فلم میں کاسٹ کرنا چاہتا ہوں. کہا کہ میرا تو ماحول بھی ایسا نہیں ہے. میں رونے لگ گیا. اس نے کہا کہ اب آپ پھنس گئے ہو، اب آپ جب تک سائن نہیں کرو گے، میرے ساتھ معاہدہ نہیں کرو گے، میں آپ کو نہیں جانے دوں. میں نے کہا کہ یہ کمال، کوئی اور تھا ہی نہیں نا وہاں پہ، نہ کوئی چپڑاسی، نہ کوئی ماسی، نہ کوئی پرندہ، نہ کچھ چرندہ. میں کہا یا اللہ کیا کروں. اس نے کہا کہ نہیں آپ بتائیں مجھے، میں فلموں میں آپ کو کاسٹ کروں. ٹھیک ہے. تو بچے کا کوئی رول ہے. اچھا. وہ جو ہیرو بنے گا پتہ نہیں کون تھا اس وقت، مجھے یاد نہیں مجھے، کیونکہ یہ سارے بعد کے تھے، وحید مراد اور ندیم اور یہ سارے. ٹھیک ہے. اس وقت سدھیر تھا شاید، ہاں یہ تھا، سدھیر وغیرہ لوگ تھے، یہ مشہور ایکٹر تھے اس وقت. محمد علی بھی نیا تھا اس وقت. اچھا. تو اینی ہو وہ مجھے نا جی اس نے 2-3 گھنٹے اغوا کیا. میں جب روتا تھا تو وہ کچھ چیز کھانے پینے کے لیے آتا تھا. اب ایسے حالت میں کون کھاتا پیتا ہے، تو بڑی پریشانی ہوئی. آخر جب اس نے دیکھا کہ نہیں مان رہا تو اس نے پھر دروازہ کھولا تو باہر 1-2 بندوقوں والے بھی تھے. میں اور دہشت میں آ گیا، دہشت زدہ ہو گیا کہ بندوقے والے بھی ساتھ. وہ سارے سب نے نا وہ نقلی پکڑی ہوئی تھی، وہ فلمی پکڑی ہوئی. وہ تھا بھی کوئی فلم کا ہی. لیکن بہرحال میں نے بہت دعائیں کی جتنی مجھے آئے تھے اس وقت یاد تھی، درود شریف پڑھ پڑھ کے. اور میں نے جناب اس سے کیسے نکلے، کیسے آپ؟ بس وہ اس کے دل میں پھر رحم آ گیا. اچھا. اس نے سوچا کہ یار یہ میں نے بتایا میرے والد صاحب مطلب پیشہ ور اغواکار نہیں تھا. میرے تایا جی، ہاں نہیں ویسے ایز سچ نہیں تھا. میں کہ میرے تایا جی یہاں پر تھانے دار ہیں، گوال منڈی تھانے میں تھے. وہ اس سے تھوڑا سا نہ ہو، اس نے مجھے وے آؤٹ دیا. خود ادھر ادھر ہو گیا. صحیح. اور میں جب باہر نکل کے بھاگنے لگا ہوں تو کہتا وہ آگے پکی ٹٹی ہے. اچھا اچھا. اس نے یہ بھی بتا دیا. مجھے بتایا. زندگی میں کس شخصیت سے آپ سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں؟ زندگی میں دیکھیں جی شخصیت کے کئی متاثر ہونے کے جو پہلو ہوتے ہیں، اور ہر عمر میں بندہ کسی نئی شخصیت سے متاثر ہوتا ہے. لیکن اصل چیز جو ہے آدمی جب شعور حاصل کر لیتا ہے، میچور ہو جاتا ہے، پھر ہوتا ہے کہ اب اس کا کون سا آئیڈیل ہے. سیاست میں کوئی اور آئیڈیل ہوتا ہے، شاعری کے میدان میں کوئی آئیڈیل اور ہوتا ہے. جی. تو چونکہ ہمارا شعر و شاعری سے اور لکھنے پڑھنے سے کام تھا، تو اس لیے میری جو اس حوالے سے جو شاعری کے حوالے سے میرے آئیڈیا احمد ندیم قاسمی تھے. اچھا. اور افسانہ وغیرہ اور اس طرح سے عصمت چغتائی تھے. اچھا. اور سیاست میں ذوالفقار علی بھٹو تھے. کیا بات. جی ہاں. تو فلموں میں یہ اداکاروں میں جو تھے وہ علی بھی تھے، محمد علی بھی تھے، وحید مراد پھر کافی. تو ہم کالج کے بعد کی زندگی کی بات کر رہے ہیں ابھی. وحید مراد وغیرہ تو پھر کافی دیر بعد مطلب ایک ہمارے آئیڈیل بنے. وہ نوجوانوں میں جیسے ہوتا ہے کہ پھر اسی طرح جی بننا. ہو سکتا وہ مجھ سے 2-4 سال بڑا ہوگا اس وقت، لیکن بہرحال مجھے اچھا لگتا تھا. گیلانی صاحب، اس فیلڈ میں شاعری کی فیلڈ کی بات کر رہے ہو، آپ کو کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ شاعری کا ظاہر ہے کہ جس وقت میں سب سے پہلے میں غزل لکھتا تھا، پھر نعت کی طرف آیا. 35-36 میرے اسفار جو ہیں وہ حرمین شریفین کے ہو گئے، تو میری چینج ہو گئی ساری. پہلی حاضری میں ہی میری ایک دم جو ہے نا ایک دم انقلاب آ گیا. اچھا. ہاں جی.
تو میں نے 92 میں میرا پہلا سفر تھا عمرے کا. اس کے بعد ہر سال ایک یا دو حاضریاں، وہ غیب سے ہی، کوئی میرا خیال ہے کہ کبھی بھی اپنے خرچے سے یہ سفر نہیں کیے. 4-5 تو مشاعروں کے حوالے سے ہوئے وہاں سعودیہ میں میرے وزٹ، اور وہاں پھر ہم نے مشاعرے بھی کیے، عمرے بھی کیے. اسی طرح 6-7 حج کیے، پھر کئی ماشاءاللہ سفر 35-36. تو اس سے میں زندگی میں انقلاب آیا. پھر میں نے صرف نعت لکھی. تو والد صاحب نے کہا کہ یار تم صرف نعت لکھ رہے ہو تو غزل کیوں نہیں کہہ رہے؟ میں نے کہا جی اب طبیعت نہیں ہے اس طرف آ رہی، غزل مت چھوڑ، غزل نہیں چھوڑ. یہ غزل سے ہی نعت جو ہے نا وہ بنتی ہے. جن لوگوں نے غزل سے نعت کی طرف سفر کیا ہے نا، ان کی نعت میں بھی ایک تغزل بھی ہے، اس میں ایک تازگی بھی ہے، اور اس میں ایک غزل کا آہنگ بھی ہے، تو اس کا اثر زیادہ ہوگا. پھر میں نے ان کے کہنے پر دوبارہ غزل شروع کی. اور لیکن غزل کے جو مضامین تھے، ظاہر ہے پہلے گل و بلبل اور لب و رخسار کی شاعری ہوا کرتی تھی، تو پھر ایک تو یہ کینوس بھی بڑھ گیا، اور پھر اس کے بعد الحمدللہ غزل میں ہی ہم نے نعت کے اور ختم نبوت کے اور منقبت کے اور اس قسم کے ہم نے نعت میں مضامین اور غزل میں مضامین لانے شروع کر دیے. کبھی کبھی جوانی لوٹ آتی ہے تو دل کرتا ہے کہیں وہ چلبلا کلام بھی ہو جائے. آپ کا مزاح کی طرف آنا کس طرح سے ہوا؟ طبیعت میں مزاح تھا. والد صاحب نے مزاحیہ شاعری تو نہیں کی، لیکن ان کی طبیعت میں بڑا مزاح تھا. مثلا جملوں میں مزاح پیدا کرنا. اس نے کہا جی یہ کہ میں ہوں، یہ میرا بھتیجا ہے. اچھا تمہارے بھائی کا نتیجہ ہے. وہ ایک مطلب ہے کہ مزاح بھی پیدا ہو گیا، اور اچھا تمہارے بھائی کا نتیجہ. تو اس قسم کی ان کی نا گھر میں بھی بچوں کے ساتھ بھی وہ اسی طرح ہی مزاح کرتے تھے. اور یہ مزاح بڑا پیارا مزاح ہوتا تھا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کیا کرتے تھے. تو اسی طرح والد صاحب، تو میری بھی طبیعت میں جینز میں ہی ہمارے مزاح ہے. تو سیاسی چٹکلے ہوا کرتے تھے. ہم سیاست میں کسی کے ساتھ جب شیخوپورہ میں سیاسی حریف ہمارے ہوتے تھے تو ان کی ہم بنایا کرتے تھے، حجوے لکھا کرتے تھے، وہ پڑھا بھی کرتے تھے. تو اس لیے وہ طبیعت میں مزاح. لیکن میں آیا ہوں باقاعدہ جو ہے نا ڈاکٹر انعام الحق جاوید صاحب، جو اسلام آباد میں اس وقت وہ یونیورسٹی کے ڈین تھے. اس کے بعد پھر وہ اور مختلف، آج کل وہ احتساب چیف کے وہ ہیں، مشیر ہیں، نیشنل بک فاؤنڈیشن کے بھی وہ چیئرمین رہے ہیں. تو بہرحال وہ مجھے انہوں نے گلاسگو میں ایک مشاعرے میں سنا 2005 کی بات. تو مجھے کہنے لگے کہ یار گیلانی صاحب آپ تو سنجیدہ کہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ آپ مزاح بہت اچھا کہہ سکتے ہیں. اچھا. میں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہتے ابھی جو آپ نے وہ جو خاتون تھی اینکر، اس کے ساتھ آپ نے عجیب بات کی. کہتے ہیں آپ نے اس کا نام لے کر جو قطع پڑھا ہے وہ تو بڑا پند و مزاح والا ہے. میں نے کہا جی. اس نے کہا نہیں، میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ نے مزاح لکھنا، مزاح کہنا. میں آپ کو اس عید پر جو ابھی عید آ رہی ہے اس میں نے آپ کو بلوانا، PTV پہ بلوانا. اور میں نے کہا نہیں یار، وہ فراز کہتے ہیں کہ یہ مزاحیہ شاعر بھانڈ ہے. فراز کی اپنی رائے ہے، وہ الگ ہے. ضمیر جعفری کو، دلاور فدار کو کوئی بھول سکتا ہے؟ میں مولوی تو نہیں، بہت مشہور ہوا آپ کا یہ کلام. کیا سوچ کر آپ نے یہ لکھا تھا؟ اچھا جی، یہ جو طنزیہ شعراء ہوتے ہیں یہ کرنٹ ایشوز پر جب بات کرتے ہیں تو پھر مزہ بھی آتا ہے نا. تو مجھ پر تو پہلے ہی ایک وہ تھا کہ یار یہ اس حلیے سے آ کے تو چھا گیا ہے. تو میرے چھانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان ایکسپیکٹڈلی جب آدمی ایک، مجھے UET نہیں HET کی ڈائریکٹرس تھی اسلام آباد میں، انہوں نے مشاعرہ کرایا. تو مجھے انہوں نے نام تو سنا ہوا تھا لیکن مجھے میرا مشاعرہ کبھی انہوں نے دیکھا نہیں. تو میں جب اسٹیج پہ پہنچا تو کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کدھر چڑھ رہے ہیں بھائی،
تلاوت کرنی ہے. تو سرفراز شاہد صاحب میرے پیچھے تھے, کہنے لگے یہ میڈم یہ ابھی جب پڑھے گا نا تو پھر پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا کرتا ہے. اس کے بعد وہ اتنا خوش ہوئی جب میں پڑھ چکا. اس نے کہا گیلانی صاحب اگر مجھے یقین ہونا کہ مرنے کے بعد میرا جنازہ آپ پڑھائیں گے تو میں ابھی مرنے کے لیے تیار ہوں. اتنی متاثر ہو گئی ہیں وہ. تو اسی طرح یہ بات بہت بڑی تو پھر میں نے اسی طرح پہلا مشاعرہ تھا تو میرے ساتھ ایک دوست اور بھی تھے, میرا پہلا نہیں ان کا مشاعرہ پہلا تھا جائے. تو انہوں نے کہا کہ مولوی میں اور فیشنیبل لیڈی میں ایک جیسی بھی کچھ اقداریں ہوتی ہیں, ہوتے ہیں گفتار کے رسیا دونوں کی اونچی شلواریں ہوتی ہیں. تو پھر میں نے کہا کہ مولوی لوگ شریف لوگ ہیں یار, اس نے تو تمہیں جواب نہیں دینا مولویوں نے. میں تمہاری کلاس کا ہی ہوں, میں کالج یونیورسٹی کے پڑھا. تو میں نے کہا میرے سے جواب لے لو. جب میری باری آئی تو میں 2 قطعے کہہ چکا تھا. اچھا. میں نے کہا کہ دیکھ کے داڑھی میری تو مجھے ملا نہ سمجھ, دیکھ کر داڑھی میری تو مجھے ملا نہ سمجھ, میرے سر پر میری ٹوپی کے اضافے کو نہ دیکھ, ظاہری بھولیا میرا تک کے پریشان نہ ہو, میرے مضمون کو پڑھ میرے لفافے کو نہ دیکھ. کیا بات ہے. پھر میں نے کہا دوسری بات سن لو, اس کا ایک دوسرا جواب بھی سن لو. کہ میں نے کہا کہ ٹخنوں سے میری اس لیے شلوار ہے اونچی, ٹخنوں سے میری اس لیے شلوار ہے اونچی, پیدل چلوں جب میں تو نہ ہوں پائچے گندے, پیدل چلوں جب میں تو نہ ہوں پائچے گندے, فیشن زدہ لیڈی سے نہ کر میرا تقابل, ازگے دو یہ لڑکوں کو پھنسانے کے ہیں پندے. تو ایسا مزہ آیا نا, وہ آڈینس بیسڈ مشاعرہ تھا, آڈینس بھی بڑے خوش ہوئے. گیلانی صاحب آپ کے بہت سے کلام آپ کے اپنے بھی پسندیدہ ہوں گے, کوئی ایک کلام آپ کے پسندیدہ کلاموں میں سے آپ ہمیں بھی سنا دیجیے. بڑی ہولی ہولی سلولی سلولی, بڑی ہولی ہولی سلولی سلولی, وہ آئی لو یو بولی سلولی سلولی, وہ آئی لو یو بولی سلولی سلولی, وہ آنکھوں میں گھس کر میرے دل میں اتری, وہ آنکھوں میں گھس کر, آنکھوں میں گھس کر میرے دل میں اتری, مگر پولی پولی سلولی سلولی, مگر پولی پولی سلولی سلولی. وہ اسی کافی کو ایک دفعہ اور کیا استعمال کہ بڑی سخت تھی اس کے سینڈل کی ایڑی, بڑی سخت تھی اس کے سینڈل کی ایڑی, ہوئی ٹنڈ پولی سلولی سلولی, ہوئی ٹنڈ پولی سلولی سلولی, وہ آئی لو یو بولی سلولی سلولی, اور ہوئی جیب خالی ایک ایک کر کے کھسکی, ہوئی جیب خالی ایک ایک کر کے کھسکی, حسینوں کی ٹولی سلولی سلولی, حسینوں کی ٹولی سلولی. اور سمجھتی تھی نام اس کے کر دوں گا سب کچھ, سمجھتی تھی نام اس کے کر دوں گا سب کچھ, میری ساس بھولی سلولی سلولی, میری ساس بھولی. اور کوئکلی کوئکلی گری سر سے جوئیں, کوئکلی 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 گری سر سے جوئیں, جو زلف اس نے کھولی سلولی سلولی, جو زلف اس نے کھولی سلو. اور مزہ آ گیا سن کے گیلانی تجھ سے, اے مزہ ہی آ گیا سن کے, مزہ آ گیا سن کے گیلانی تجھ سے, غزل یہ مخولی سلولی سلولی, غزل یہ مخولی.
slowly slowly وہ I love you بولی slowly slowly. آپ کے دادا ابو کیسے دادا ہیں؟ ڈانٹتے ہیں، پیار کرتے ہیں؟ پیار تو بہت کرتے ہیں، نہ ڈانٹتے ہیں نہ مارتے ہیں. اچھا، مطلب اگر آپ شرارتیں کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں تو بھی کچھ نہیں کہتے؟ نہیں، تب بھی کچھ نہیں کہتے. دادا ابو آپ سے زیادہ پیار کرتے ہیں یا باقی بھائیوں سے پیار زیادہ کرتے ہیں؟ میرے سے زیادہ پیار کرتے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ یہ جس سے بھی پوچھیں گے یہی جو یہ کیا بات ہوئی؟ آپ سے کیوں زیادہ پیار کرتے ہیں؟ بس پتہ نہیں. بس پتہ نہیں بھائی، یہ تو کیا بات ہے. کانفیڈنس چیک کرے آپ بچوں کا. اس لیے یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے. دادا ابو کی کون سی شاعری زیادہ اچھی لگتی ہے؟ مجھے نام نہیں پتا، لیکن جو بھی پڑھتے ہیں مجھے اچھی لگتی ہے. اچھا، آپ انجوائے کرتے ہیں؟ جی. گڈ. آپ کو بھی شوق ہے؟ تھوڑا سا. دادا ابو آپ کو کتنا پیار کرتے ہیں؟ کتنی مانتے ہیں آپ کی باتیں؟ زیادہ تو مانتے ہی ہیں. زیادہ تر مانتے ہیں. مطلب مانتے ہیں، یعنی کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ زیادہ مانتے کہ نہیں، وہ تو مانتے ہی ہیں. اپنے نانا ابو کے ساتھ زیادہ وقت بھی گزارا ہے، اپنی فیملی میں بھی زیادہ وقت گزارا ہے. آپ نے نانا ابو کو بہت سارے کام، بہت ساری پرفارمنسز بھی کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، بہت سارے مشاعروں میں پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، آتے جاتے زندگی کے بہت سارے معاملات بھی. کیسے انسان ہیں یہ؟ بہت اچھے ہیں، اخلاق بھی سب سے اچھا ہے ان کا، اور جس سے بھی ملتے ہیں وہ خوش ہو کے ہی جاتا ہے، اور بہت مزہ آتا ہے جو بھی ان سے ملتا ہے. اور جب بھی ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہمیں علم ہی ملتا ہے، مطلب کہ شاعری کے حوالے سے بھی اور ادب کے حوالے سے. اردو میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی. جب میں میٹرک میں تھا تو ان سے ہی شعر، جو شعر نہیں سمجھ آتا تھا تو ان سے ہی سمجھتے تھے. اچھا. اور حوالہ شعر جب دینا ہوتا تھا کہیں بھی تو انہی کے شعر خود ہی سے ایڈ کر کے ہم لکھتے تھے پیپر میں بھی. تو بہت اچھا لگتا ہے. آپ نے اپنا ایم فل کا تھیسس گیلانی صاحب کی شخصیت پر لکھا ہے. کسی کی شخصیت پر تھیسس لکھنے کے لیے بہت کچھ جاننا ضروری ہوتا ہے. کیا چیز تھی جس نے آپ کو متاثر کیا کہ آپ ان کی شخصیت پہ اپنا تھیسس لکھیں؟ ایکچولی میں ان کو جب سے میں اردو لٹریچر میں آئی تو مختلف شعراء کو سننا، اس کے بعد ان کو میں نے پہلے ہی ٹی وی پہ دیکھا، ان کے مشاعرے دیکھے، سنے، تو مجھے اچھا لگا. تو جب میں ایم فل کی سٹیج پہ آئی نا، کیونکہ ماسٹرز لیول پہ تھیسس نہیں ہوتا، جب ایم فل کی سٹیج پہ آیا پھر تھیسس کا مرحلہ آیا. اچھا. تو میرے نگران مقالہ ڈاکٹر محمد سلمان بٹی صاحب، اچھا، انہوں نے مجھے 3-4 نام تجویز کیے، ٹھیک ہے، جن میں سید سلمان گیلانی کا بھی نام تھا. تو خوش قسمتی سے جب میں نے ان کا نام دیکھا تو میں نے کہا میں تو پہلے ان کی بہت فین ہوں، تو کیوں نہ میں ان پہ کروں. اور پہلی بات کہ یہ میرے گھر کے قریب تھے، میں سبززار سے ہوں، یہ مصطفیٰ ٹاؤن سے تھے، تو یہ میرے گھر کے قریب پڑتے تھے. تو میں نے پھر پہلی بار میں ان کے گھر گئی. اچھا. تو انہوں نے مجھے بہت اچھے طریقے سے ڈیل کیا. کہ میں نے اور بھی کافی پوئٹس دیکھے ہیں کہ ان میں ایٹیٹیوڈ بہت ہے، اچھا، اچھے طریقے سے بات نہیں کرتے. ایک میں ہوتی ہے کہ ہم ہیں، کچھ ہیں، چاہے چھوٹا بھی ہے. لیکن میں جب ان سے فرسٹ ٹائم ملی، ان کی فیملی سے اتنا اچھا، انہوں نے مجھے بہت اچھے طریقے سے ڈیل کیا، اور مجھے بہت اچھا لگا کہ میں نے جب دیکھا نا، میں نے کہا ہاں یہ اچھے لگے ہیں مجھے، کیوں نہ میں ان پہ تھیسس کر لوں. میں نے سب سے پہلے ان سے 2-3 میٹنگز کی. اچھا. پھر اپنے نگران مقالہ سے میں نے بات چیت کی، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، اگر آپ کو مناسب لگ رہا ہے تو آپ کر سکتی ہیں. اچھا. کیونکہ انہوں نے مجھے 3-4 اور بھی نام دیے تھے. صحیح. لیکن میں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا. ٹھیک ہے. میں نے کہا نہیں. لیکن مجھے آپ سب سے تھی. ملی میں سب سے تھی. صحیح. میں نے ان کو چوز کیا کہ مجھے ان کی شخصیت بہت اچھی لگی، ان میں خلوص تھا، محبت تھی. یعنی دوسرے چوائس نہیں تھی. بالکل. ایک ہی نام سامنے رکھ دیا ہے اور اسی نام پر ہی اپنا کام کرنا ہے. جی جی. آپ کے پاس یہ آزادی رائے تھی، میرے پاس آزادی رائے تھی کہ آپ انتخاب اپنی مرضی سے کریں. جی. گھر سے اپنے دوست سے ملنے کے لیے روانہ ہوئے. اپنی فیملی اور آپ اپنے دوستوں میں کس طریقے سے وقت کو مینیج کرتے ہیں؟ ہم لوگ جی آوارہ گرد لوگ ہیں، کبھی بیرون ملک، کبھی اندرون ملک، پتہ نہیں کوئی بعض دفعہ بعض سیزن ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں ہمیں بالکل
2-2 3-3 महीने घर भी नहीं आ सकते हम ना, खसूसन बैरून ममालिक जब दौरे होते हैं तो उसमें ये होता है कि फिर कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं ना जी। अच्छा। तो फिर हम वहीं, जाहिर है कि अगर यूएस में हैं तो इतना बड़ा मुल्क है, 10-12 स्टेट्स में, तो जब भी हम जाते हैं तो प्रोग्राम्स होते हैं। अच्छा। तो वो महीने में 4 या 5, क्योंकि वीकेंड्स पे ही कर सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए वहाँ हमें 8-10 अगर प्रोग्राम, 10 मुशायरे भी करने हैं तो उसके लिए 10 हफ्ते चाहिए हम लोगों को। तो इस एतबार से कोई मैनेजमेंट का कोई तरीका, जब भी गनीमत होती है जब हम घर में होते हैं, बच्चों को टाइम दे सके। तो ये आजकल का जो सीज़न चल रहा है हब्स का, बहुत ही ज़्यादा गर्मी का सीज़न, वैसे भी आजकल तो कोविड में कोई उसका है ही नहीं, हम हाल ही कोई नहीं है कि हम बता सकें। एक प्रोग्राम सेट किए होते हैं, कोविड की वजह से जी मुलतवी हो गया। तो इस लिहाज से जब हम आम नॉर्मल हालात में होते हैं तो कोशिश यही होती है कि जितना भी वक्त मिले वो घर में भी। तो बाहर के लिए तो हमारे पास बहुत मसरूफियत होती है। खाना अपने दोस्तों के हमरा खाया। आपकी सलमान साहब से कितने बरस पुरानी दोस्ती है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह कोई 7-8 बरस होने को आ रहे हैं, लेकिन यकीन करें इनसे मिल के ऐसे लगता है कि जैसे अभी कल की दोस्ती है। वही नया वलवला, नया जोश, और इनकी शख्सियत, इनकी माशाल्लाह जो शायरी है, इनकी तबीयत भी वैसी ही है माशाल्लाह, हंसाते रहते हैं। किस चीज़ से मुतासिर हुए आप सबसे पहले? बस जब मेरी पहली मुलाकात हुई थी तो मैं इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये इतना मेरा मजाक उड़ाएंगे। अच्छा। इन्होंने 1-2 शेर मुझ पे कस दिए, तो वो मैं आज तक नहीं भुला सका कि पहली ही मुलाकात में इतने माशाल्लाह फ्रैंक याद है आपको? इतने शेर याद है, मेरी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो मज़ाक आपको याद है? हाँ, वो इंसिडेंट मुझे याद है। अच्छा, मैं बताता हूँ कि मेरे शेर क्या थे। इन्होंने मुझे कहा अंकल, इन्होंने मुझे कहा ना, तो मैंने कहा कि यार देखो खुदा का वास्ता, ये क्या कह रहे हो? मैंने कहा कि वहाँ जो मैं शेर सुनाए थे कि अब इसके बाद क्या उसे कहता मैं दोस्तों। अच्छा। अब यही थे ना जी। अब इसके बाद क्या उसे कहता मैं दोस्तों, जब शोख शंग कह दिया चंचल ही कह दिया, जब शोख शंग कह दिया चंचल ही कह दिया, ये बाल तो हुए हैं मेरे धूप में सफेद, उसने बुजुर्ग जान के अंकल ही कह दिया। इससे बड़ा ये महसूस हुए कि फिल्म बदी शेर आ गए मेरी साथ। बात है, क्या बात है। आपकी एक नज़म बड़ी मशहूर है, बेगम वाली, अगर आप हमें भी सुना दें। बेगम से मैंने पूछा, ये तो कथा सुना देता हूँ ना, उसके बाद फिर और सुनाता हूँ। बेगम से मैंने पूछा कोई मीठी चीज है? अच्छा। हलवे का उसने थाल मेरे आगे रख दिया। बेटी से अपनी मैंने कहा मीठा दो मुझे, बेटी से अपनी मैंने कहा मीठा दो मुझे, झट अपना उसने गाल मेरे आगे रख दिया। असल में तो ये बेटी के लिए ट्राइब्यूट था मेरा कथा। बेगम का जो आपने जिक्र किया तो बेटी से पहले तो बेगम ही होती है ना, तो बेगमात के हवाले से हमारी बहुत सारी वो हैं कि अर्ज़ करता हूँ, 1-2 कतात सुना देता हूँ आपको। और कि पुराना हो गया है दाज में आया था बीवी के, पुराना हो गया है दाज में आया था बीवी के, इरादा कर रहा हूँ अब मैं टीवी के बदलने का, खुदा ने आज तक उस मर्द की बीवी नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी बीवी के बदलने का, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी बीवी के बदलने का। और अर्ज़ करता हूँ कि
کافر ہے جو کہے کہ نہ زوجائیں چار رکھ. اچھا. کافر ہے جو کہے کہ نہ زوجائیں چار رکھ, چاروں کے ساتھ ایک سا لیکن تو پیار رکھ, جو ناممکن ہو نہیں سکتا. قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا اگر انصاف نہ کر سکے, عدل نہ کر سکے, تو بہتر نہیں کہ ایک ہی رکھو بھائی. کافر ہے جو کہے کہ نہ زوجائیں چار رکھ, چاروں کے ساتھ ایک سا لیکن تو پیار رکھ. ماڈل نیا ہو پیدا تیرے گھر میں ہر برس, بچوں کی میرے دوست لگا کر قطار رکھ. 2 بچے اچھے نکلیں گے 2 درجنوں کے بعد. جب ہم چھوٹے تھے تو ریڈیو تھا, اس پر اشتہار چل رہے تھے, بچے 2 ہی اچھے, بچے 2 ہی اچھے. پھر 67-8 میں پی ٹی وی آیا, اس پر اشتہار بچے 2 ہی اچھے, بچے 2 ہی اچھے. ہم بڑے ہوتے گئے, اشتہار میں بچے 2 ہی رہے. ہم 9 بہن بھائی تھے, اب ہمیں سمجھ نہیں لگتی تھی ہم میں سے 2 اچھے کون ہیں, باقی تو کچھ سمجھ نہیں لگ رہی تھی. کافر ہے جو, اس پر میں نے بھی تھوڑا سا اضافہ کیا, کافر ہے جو کہے کہ نہ زوجائیں چار رکھ, چاروں کے ساتھ ایک سا لیکن تو پیار رکھ. ماڈل نیا ہو پیدا تیرے گھر میں ہر برس, بچوں کی میرے دوست لگا کر قطار رکھ. 2 بچے اچھے نکلیں گے 2 درجنوں کے بعد, پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. آپ کی کون سی ایسی نظم ہے, آپ کا کوئی کلام ہے جو آپ کی پہچان بن گیا ہو؟ ایک تو یہ کچھ قطعات ہیں, آج کل تو یہی جو میں نے ابھی آپ کو قطع سنایا تھا, تو ایک اور سن لیجئے گا جو پہچان بنے ہیں میرے قطعات. ان میں سے ایک قطع یہ تھا, ایک چندہ گوری میم سی ہمسائی ہے میری, میری دلی دعائیں ہیں اس میم کے لیے. کل اپنی ماں سے کہتی تھی چندہ نہ کہ مجھے, عمران خان مانگ نہ لے ڈیم کے لیے. عمران خان مانگ نہ لے, کیا بات ہے, ڈیم کے لیے. اور اسی طرح وہ میری ایک اور بڑی مشہور وائرل ہوئی تھی کہ کسی نے کہا کہ جی آپ یہ دیکھیں اپنے آپ کو, اپنا حلیہ دیکھیں اور اپنی عمر دیکھیں, آپ یہ کیا نوجوان نسل میں پیغام دے رہے ہیں. تو میں نے کہا کیا ہے میری عمر کو, یہ دیکھیں نا آپ, مطلب ہے کہ سینئر سٹیزنز میں ہیں. میں نے کہا الحمدللہ, الحمدللہ. دیکھا آپ نے میرا نواسا نہیں دیکھا, ابھی نوازی نہیں دے گی. تو میں نے کہا کہ ٹھاٹھ باٹھ رکھتا ہوں, آن بان رکھتا ہوں, ٹھاٹھ باٹھ رکھتا ہوں, آن بان رکھتا ہوں. ارے عمر مت میری دیکھیں, دل جوان رکھتا ہوں. صحیح بات ہے. عمر مت میری عمر کے 3 حصے سمجھ لیجیے آپ, اس کے 3 پورشنز ہیں کہ, بلکہ ان میں آپ تطبیق دیکھیے گا میں کیسے کرتا ہوں کہ میری جو شاعری ہے اس سے میں 25-30 کا نوجوان ہوں, پوئٹری کے حساب سے. فون پر لڑکیاں کرتی ہیں مجھے تنگ حضور, وہ میری شاعری سے سمجھے مجھے ینگ حضور. ایک تو میرا یہ پہلو ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ٹو لک ایٹ, میں 50 کے آس پاس لگ رہا ہوں, 55. چلتا پھرتا ہوں, جب اٹھتا بیٹھتا ہوں تو پھر وہی 70 جو میری ایکچوئل ایج ہے وہ پھر پتہ لگتا ہے. ویسے تو جوان ہوں میں مگر بیٹھتے اٹھتے ہونٹوں سے نکل جاتی ہے بس آہ ذرا سی. یہ 3 پہلو ہیں. تو ٹھاٹھ باٹھ رکھتا ہوں, ارے آن بان رکھتا ہوں, عمر مت میری دیکھیں, دل جوان رکھتا ہوں. مہجبین ماں پارا, نازیہ صدف زارا,
ماں جبین ماں پارا، ماں جبین ماں پارا، نازیاں صدف زارا، دل میں نازنین کا ایک جہان رکھتا ہوں، دل میں نازنینوں کا ایک جہان رکھتا ہوں، کوئی شمع بھی آئے، اتنی خواتین کے باوجود اچھا کوئی شمع بھی آئے نا، آئے، کوئی شمع بھی آئے، میرا دل جو چمکائے، کوئی شمع بھی آئے، اے میرا دل جو چمکائے، میں بھی اپنے سینے میں شمع دان رکھتا ہوں، دل کو تشبیہ دیا نا، میں بھی اپنے سینے میں، اور شعر جب میں پڑھتا ہوں سامنے حسینوں کے، شعر جب میں پڑھتا ہوں سامنے حسینوں کے، وہ نظر نہ بے قابو پورا دھیان رکھتا ہوں، زبردست وہ زبردست نظر نہ بے قابو، اور یہی تقوی کا تقاضا بھی ہے، اگر کہیں ایسے ماحول میں پھنس جاؤ اپنی نظر کو بے حیا نہ ہونے دو، بالکل دل کی حفاظت کرو اور نظروں کی حفاظت کرو، تو ہو نظر نہ بے قابو پورا دھیان، اور لپسٹک لگانا ہے منع چونکہ مردوں کو، منع نا لپسٹک ہے، لپسٹک لگانا ہے منع چونکہ مردوں کو، ہونٹ سرخ کرنے کو منہ میں پان رکھتا ہوں، ہونٹ سرخ کرنے کو منہ میں پان رکھتا ہوں، عمر مد میری دیکھیں اور دیکھتا ہوں آئینہ، بار بار کیوں سلمان، دیکھتا ہوں آئینہ، دیکھتا ہوں آئینہ، بار بار کیوں سلمان، ارے اب بھی خوبصورت ہوں یہ گمان رکھتا ہوں، اب بھی خوبصورت ہوں۔ آخری قطعہ پیش کر دوں ایک آخری اس پر، ڈیفرنٹ اپنا تعارف کرا دوں، ڈیفرنٹ ہنسی اپنی سمائل ہی الگ ہے، ڈیفرنٹ ہنسی اپنی سمائل ہی الگ ہے، اپنا تو میری جان سٹائل ہی الگ ہے، اپنا تو میری جان سٹائل ہی الگ ہے، اس فون کی جاسوسیاں کرتی رہو بیگم، اس فون کی جاسوسیاں کرتی رہو بیگم، محبوبہ سے باتوں کا موبائل ہی الگ ہے، محبوبہ سے باتوں کا موبائل ہی الگ ہے، الگ ہے، یہ بھی ہماری ایسی چال ہے ورنہ سب جانتی ہے۔ گیلانی صاحب، کوئی ایسی خواہش جو آپ کے دل میں ہو، کوئی ایسی حسرت جو دل میں باقی ہو، کوئی ایسی چیز جو نہ ملی ہو اور جس کی تمنا آپ ابھی بھی کرتے ہو؟ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، یا اللہ کے مطلب کہ وہ بھی اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ ما ینطق عن الہویٰ، یہ خواہش سے نہیں کچھ بھی بولتے، تو آپ نے فرمایا کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے تو مجھ سے مانگو، اللہ سے مانگو، آپ کے جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹے تو اللہ سے مانگو، تو ہمیں مانگنا اللہ ہی سے چاہیے، اور اللہ سے جو مانگا نا، جو ہماری قسمت میں تھا، جو ہمارے لیے بہتر تھا، اللہ نے دیا ہے، کوئی خواہش نہیں ہے کہ مجھے ملے، صرف اس سے میں ایمان کی سلامتی مانگوں، اور یہی مانگنی چاہیے، جس کا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا وہ پار ہو گیا، ایمان پہ خاتمہ ہو۔ دیکھیں، 3 چیزیں اللہ سے میں مانگتا ہوں، حلال والا رزق، صحت والی زندگی، ایمان والی موت، اور یہ 3 چیزیں میری نصیحت ہے کہ ہر نماز کے بعد مانگا کریں، حلال والا رزق، صحت والی زندگی، ایمان والی موت، بس یہ خلاصہ ہے۔